प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो एक ऐसा शेर आया जिसकी धाड़ सुनकर यजीदी फौज कांप उठी। क्या आपने कभी सोचा वो शेर इतना ताकतवर क्यों था? क्यों इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास किसी को भी आने नहीं दिया? अगर मौला हुसैन चाहते तो क्या वो शेर यजीदी फौज को चीर कर रख देता? लेकिन आखिर मौला हुसैन ने उस शेर को हमला करने का हुक्म क्यों नहीं दिया? ये शेर इतना वफादार कैसे बन गया? दोस्तों, आज आप जानेंगे उस शेर अबुल हारिस का वो वाकया जो करबला में इमाम हुसैन की लाश का पहरा देता रहा और जिसकी वफा ने रहती दुनिया को हैरान कर दिया। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें छुपा है वफा, मोहब्बत और कुर्बानी का वो सबक जो दिल को हिला कर रख देता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि वो वफादार शेर अबुल हारिस कौन था, कहां से आया, कैसे वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में पला बढ़ा और कैसे करबला के मैदान में अपनी मौला की लाश मुबारक की हिफाजत करता रहा। तो सुनिए, वो दिन था जब मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में मौजूद थे, खुतबा फरमा रहे थे, लोगों को दीन की बातें समझा रहे थे। पूरा मजमा खामोशी से सुन रहा था कि अचानक कुछ लोग भागते हुए आए। उनके चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मौला, एक बहुत बड़ा शेर हमारी तरफ बढ़ रहा है, हमें डर है कहीं वो हमला न कर दे। मौला अली अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। उनकी नज़र में इत्मीनान था। फरमाया, बैठ जाओ, वो शेर किसी को कुछ नहीं कहेगा। लोग अभी बैठे ही थे कि देखते ही देखते एक बड़ा सा शेर सीधा मौला अली के पास आया। उसने किसी पर हमला नहीं किया, न दहाड़ा, बस सीधा चलकर मौला के कदमों में सर रख दिया, जैसे सलामी पेश कर रहा हो। सब हैरान थे, मगर असल हैरत तब हुई जब उस शेर के पीछे से एक नन्हा सा शेर का बच्चा भी धीरे धीरे चलता हुआ सामने आया। असल में वो शेर नहीं बल्कि शेरनी थी। वो इंसानी जबान में अर्ज करने लगी, मौला, मैं इसकी माँ हूँ। वो इंसानी जबान में अर्ज करने लगी, मौला, मैं इसकी माँ हूँ। उसके बाप को शिकारी मार चुके हैं। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा जंगल में यतीम होकर भटक जाए। मैं चाहती हूं इसे महफूज हाथों में सौंप दूं, इसे इंसानों से कोई नुकसान ना पहुंचे। मैं चाहती हूं कि ये पलकर जवान हो जाए और कभी यतीमी का दर्द महसूस ना करे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने बहुत नरमी से उसे देखा और बड़े प्यार से कहा, फिक्र मत कर, तुम मुतमईन होकर चली जा। ये बच्चा अब अली की अमान में है, इसे यतीमी का गम नहीं होगा। मैं इसे उसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश करना सबसे बेहतर जानता है। शेरनी की आंखों में तसल्ली तो थी, लेकिन उसने फिर भी पूछा, मौला, वो कौन है जो हैवान को भी यतीम नहीं होने देता? मौला अली मुस्कुराए। उनकी आंखों में हुसैन का अक्स चमक उठा। फरमाया, वो मेरा बेटा हुसैन है। फिर मौला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया। नन्हे हुसैन आगे बढ़े। उनके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अजीब सी शफकत थी। उन्होंने उस छोटे से शेर के बच्चे को अपनी गोद में उठाया, उसके सर पर हाथ फेरा और नर्म लहजे में कहा, आज से तेरा नाम अबुल हारिस है। तू अब मेरा दोस्त है, मेरा साथी है और मेरे साथ ही रहेगा। बस फिर क्या था? उस दिन से अबुल हारिस सिर्फ एक जानवर नहीं रहा, वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का दोस्त, साथी और वफादार मुहाफिज बन गया। जहां हुसैन जाते, अबुल हारिस उनके साथ होता, चाहे दिन हो या रात, आराम हो या सफर। वक्त गुजरता गया, अबुल हारिस जवान और ताकतवर होता चला गया। उसकी धाड़ से लोग दूर से ही पहचान जाते कि ये वही शेर है जो मौला हुसैन के साथ है। लेकिन कौन जानता था कि यही शेर एक दिन करबला की तपती रेत पर मौला की लाश मुबारक की हिफाजत करेगा। यही वो अबुल हारिस था जिसने वो वफा दिखाई कि जमाना हैरान रह गया। उसकी धाड़ ने यजीदी फौज को हिला के रख दिया। अगर मौला हुसैन चाहते तो वही शेर यजीदी फौज को चीर फाड़ देता, मगर मौला ने उसे हमला करने का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि हुसैन का सबक ही सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना था। अबुल हारिस वक्त के साथ बड़ा और ताकतवर होता चला गया।
اس کی دھاڑ دور دور تک سنائی دیتی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کے ہی راستہ بدل لیتے تھے، مگر جو لوگ اس کی شکل سے ڈرتے تھے وہ شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ اس شیر کے دل میں ایک انسان سے بھی زیادہ وفا، محبت اور معصومیت چھپی تھی۔ شیر نے اپنی معصوم آنکھوں سے مولا کو دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو، مولا آج سب ٹھیک ہے نا؟ امام حسین علیہ السلام نے چپ چاپ بیٹھ کر اس کی پیٹھ سہلائی، پھر سارا حال کہہ سنایا۔ ابو الحارث سب سنتا رہا، پھر اس نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے نرمی سے پوچھا، کون سی شرط ابو الحارث؟ شیر نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، مولا بس زندگی میں ایک بار پھر آپ سے ملنے کی اجازت دے دیجیے۔ یہ سن کر امام حسین کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولے، یاد رکھنا ابو الحارث، وہ دن ہوگا 10واں محرم سن 61 ہجری، کربلا کا میدان، ایک ٹیلے کے پاس، بس تمہیں آواز دی جائے گی، بس اس آواز پر چلے آنا۔ ابو الحارث نے معصومیت سے پوچھا، مولا وہ آواز کون دے گا؟ آپ؟ امام حسین خاموش ہو گئے، پھر آنسوؤں میں بھیگا جواب دیا، نہیں۔ ابو الحارث شیر نے کامتی آواز میں پھر پوچھا، تو کیا آپ کے بھائی عباس بلائیں گے؟ امام حسین کی آنکھوں سے اشک ٹپک پڑے، بولے، نہیں، میری ننھی بیٹی سکینہ یا ہماری خادمہ بی بی فضا تمہیں آواز دیں گی۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ کربلا کے اسی محلے میں وہ مقام موجود ہے جہاں بی بی فضا نے ابو الحارث کو پکارا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے آخری بار شیر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اب تم ملک عراق چلے جاؤ۔ نینوا کے قریب ایک جنگل ہے، اس کا شیر مر چکا ہے، اب تمہیں وہاں کا رکھوالا بننا ہے۔ ابو الحارث نے مولا کے قدموں کو چوما، اپنی آنکھوں میں محبت اور وفا سمیٹی اور چپ چاپ نینوا کی طرف روانہ ہو گیا، مگر اس کا دل وہیں مولا حسین کے پاس رہ گیا۔ وہاں کا بادشاہ شیر مر چکا تھا اور ابو الحارث اس جنگل کا نیا رکھوالا بن گیا۔ اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام تھے، جن سے ابو الحارث کی محبت اتنی گہری تھی کہ وہ سایہ بن کر ساتھ رہتا۔ پھر وہ دن آیا جب کچھ عرب کے لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان کے چہروں پر ڈر تھا، لفظوں میں خوف۔ بولے، یا علی، ابو الحارث اب بہت بڑا اور طاقتور ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ کسی دن ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علی علیہ السلام نے انہیں دیکھا، ان کی بات سنی اور کچھ لمحے خاموش رہے۔ انہیں وہ دن یاد آیا جب ایک شیرنی نے یہ معصوم بچہ ان کے قدموں میں چھوڑا تھا۔ اس شیرنی کی آنکھوں میں وہ ممتا، وہ بھروسہ۔ لیکن مولا علی انسانوں کے ڈر کو بھی جانتے تھے۔ وہ گھر تشریف لائے، دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ والی محبت تھی، آنکھوں میں سکون۔ مگر جیسے ہی مولا علی نے بات کی، وہ سکون آنکھوں میں ٹھہر سا گیا۔ مولا نے نرمی سے کہا، بیٹا حسین، میں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں ابو الحارث اب بہت جوان اور طاقتور ہو گیا ہے۔ لوگ اس سے ڈرنے لگے ہیں، میرا مشورہ ہے کہ اب اسے آزاد کر دو۔ یہ سنتے ہی امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، دل جیسے بھیگ گیا ہو، مگر چہرے پر وہی پرانا سکون تھا۔ انہوں نے مولا علی کو دیکھا، ہلکی سی مسکان دی اور نرمی سے بولے، جی بابا جان، جیسا آپ کا حکم، لیکن بس ایک التجا، آج کی رات اسے یہیں رہنے دیجیے، کل وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا آج کی رات میں کیا خاص ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے دروازے کے باہر ڈھلتی شام کی طرف نظر ڈالی اور بولے، بابا جان، یہ شام کا وقت ہے، کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں، یہ وہ وقت ہے جب کسی کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ کہتے ہوئے ان کے گالوں پر آنسو ڈھلکنے لگے۔ مولا علی نے اپنے لاڈلے کو سینے سے لگا لیا، خاموشی میں جیسے بہت کچھ کہا گیا ہو۔ رات ڈھل گئی، تہجد کا وقت آیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں ابو الحارث کے لیے کھانا لے کر باہر آئے، مگر اس کی ہر دہاڑ میں، ہر سانس میں بس ایک ہی نام تھا، حسین۔ وہ جنگل میں تھا، مگر دل سے کربلا کے میدان میں ہی رہا۔ وقت گزرا اور پھر وہ تاریخ آ گئی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ عاشور کا دن تھا جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت کربلا کی ریت تپ رہی تھی، آسمان رو رہا تھا، زمین سن تھی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم آیا، امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں تاکہ جسم مبارک کو اتنا روندا جائے کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ یہ آواز جیسے ہی اہل حرم تک پہنچی، قیامت برپا ہو گئی۔
خیموں میں چیخیں گونج اٹھیں۔ بی بی زینب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، دل میں آگ۔ اسی خیمے میں جناب فضہ بھی موجود تھیں۔ انہوں نے کانپتی آواز میں بی بی زینب سے کہا، اے میری پاک سیدہ، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ رسول خدا کے ایک صحابی سمندر میں سفر کر رہے تھے، کشتی ٹوٹی، وہ تخت پر بہتے بہتے ایک سنسان جزیرے پہنچے۔ وہاں ایک شیر سامنے آیا۔ اس صحابی نے کہا، میں رسول خدا کا غلام ہوں۔ شیر نے سنا تو مارنے کے بجائے اسے صحیح راستہ دکھایا۔ فضہ نے گہری سانس لی اور کہا، اے میری سیدہ، اس کربلا کی زمین میں بھی ایک شیر ہے، ابو الحارث، وہی شیر جسے مولا حسین نے اپنی گود میں پالا تھا، جسے بچپن میں یتیم شیرنی نے لا کر مولا علی کے قدموں میں چھوڑا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شیر کو آواز دے کر بلا لاؤں تاکہ ان ظالموں کے ارادے کو ناکام کر دوں۔ بی بی زینب علیہ السلام نے خاموشی سے سر ہلایا۔ جناب فضہ جنگل کی طرف نکلیں، دل میں بس ایک ہی نام تھا، ابو الحارث۔ وہ جنگل کی طرف گئیں، ان کی آواز ہواؤں میں گونج اٹھی، اے ابو الحارث، تمہارے مولا نے تم سے وعدہ لیا تھا، وہ دن آ گیا ہے۔ فضہ کی آواز جنگل کی دیواروں سے ٹکرائی، درخت لرز اٹھے، ہوائیں سسکنے لگیں۔ کچھ ہی لمحوں میں زمین تھر تھرائی، جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی اور وہ شیر گرجتا ہوا بجلی کی طرح بی بی فضہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی، دل میں وفا تھی۔ فضہ نے روتی آواز میں کہا، اے ابو الحارث، جانتے ہو یہ ظالم کیا کرنے والے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مولا حسین کی لاش کو گھوڑوں سے روند دیں، اس قدر کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ یہ سننا تھا کہ ابو الحارث نے زمین پر اپنے پنجے مارے، آسمان کی طرف منہ کر کے ایسی دہاڑ ماری کہ یزیدی لشکر میں خوف طاری ہو گیا۔ پھر وہ بی بی فضہ کے ساتھ بجلی کی رفتار سے کربلا کے مقتل کی طرف بھاگا۔ وہ پہنچا، وہاں وہ لاش مبارک تنہا پڑی تھی، زمین پر بچھی ہوئی خاموش، لیکن اس خاموشی میں کربلا کا سب سے بڑا سبق چھپا تھا۔ ابو الحارث دھیرے سے آگے بڑھا، امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے پاس بیٹھا، سر جھکایا اور اپنے ماتھے کو مولا کے خون سے رنگ لیا، جیسے وفا کی مہر اپنی پیشانی پر لگا رہا ہو۔ جب یزیدی سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر اس پاک جسم کو روندنے آئے تو انہوں نے دیکھا ایک شیر امام حسین کی لاش کے پاس بیٹھا ہے۔ گھوڑے وہیں ٹھہر نہ سکے، بھدک گئے، سوار گرنے لگے، خوف نے سب کو جکڑ لیا، کوئی ہمت نہ کر سکا کہ مولا کے جسم کے قریب بھی جائے۔ وہ بے قابو ہو کر بھاگ نکلے، سواروں نے پلٹ کر پیچھے دیکھنے کی ہمت تک نہ کی۔ ان کی آنکھوں میں ایسا خوف سما گیا تھا جو ظلم کے سائے کو بھی تھرا دے۔ عمر بن سعد تک جب یہ خبر پہنچی تو اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ گھبرایا ہوا بولا، اس واقعہ کو کسی پر ظاہر مت کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ اسے معلوم تھا اگر یہ راز پھیل گیا تو دنیا جان جائے گی کہ حسین کا لہو کس طرح قیامت تک ظالموں کو بے نقاب کرتا رہے گا۔ جناب فضہ سلام اللہ علیہا نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں اور روند آواز میں کہا، سیدہ، آپ کا مولا محفوظ ہے، ابو الحارث وہاں موجود ہے، جب تک وہ بیٹھا ہے کوئی ظالم حسین کے جسم کو روند نہیں سکتا۔ ایک شیر بنا حسین کا محافظ جس نے وہ کر دکھایا جو انسانوں سے بھی نہ ہوا۔ ناظرین، ابو الحارث کی یہ وفا، اس کا عشق، اس کی گواہی قیامت تک سنائی جاتی رہے گی کہ کیسے ایک یتیم شیر حسین کی گود سے اٹھا اور میدان کربلا میں وفا کی مثال بن گیا۔ اگر آپ کو یہ دل کو چھو جانے والی کہانی پسند آئی ہو تو اپنے خیالات کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی حسین کی محبت اور وفا سے سرشار رکھے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، انشاءاللہ بہت جلد پھر ملیں گے ایسی ہی ایک دل کو ہلا دینے والی معلومات بھری کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو مل جائے، اور اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آمین۔